अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आईनी अदालत कायम होगी या नहीं, अगला चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा, इसके ऊपर अभी भी मशावरत जारी है। पस पर्दा बैठकें हो रही हैं, मशावरतें हो रही हैं, मशवरे हो रहे हैं, तजावीज़ दी जा रही हैं और अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैमरे के सामने आकर कुछ की जाती हैं, लेकिन पस पर्दा हकायक कुछ और होते हैं। बज़ाहिर अब ऐसे लगता है कि बिलावल अपनी नाकामी को भांपते हुए एक बार फिर पीछे हटने को तैयार है। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर इस वक्त अमल जारी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से बिलावल के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बज़ाहिर आज उन्होंने मौलाना के साथ खुलकर शेयर किए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा ज़रा ये बताते हैं कि क्या बिलावल जरदारी 18 अक्टूबर को आईन पाकिस्तान पर खुदकुश हमला करने वाले हैं, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान को आगे रखते हुए बिलावल और मुस्लिम लीग नून समेत इस्टेब्लिशमेंट की सारी जो सियासत है या उनकी हिकमत अमली है, चालें हैं, उनको नाकाम कैसे बनाया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आज टिंडो अलायार बलूचिस्तान का शहर है, वहाँ मौजूद थे। वहाँ उन्होंने एक बयान दिया कि बहुत सारे मामलात पर हमारी जो आपस की मुशावरत है या जो इत्तेफाक है वो हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि शायद मामला जो है वो बिलावल के हक़ में, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हक़ में आ चुका है और बज़ाहिर मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई को धोखा दे चुके हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि मौलाना साहब इस जो जुज़ वक्ती एक हुकूमत है, जो मुकम्मल बाइख्तियार हुकूमत नहीं है, मौलाना को भी पता है कि ये जैली धांधली ज़दा हुकूमत है। मौलाना साहब खुद जिस सीट से जीते हुए हैं पिशीन से, वहाँ उसके बारे में इतलात ये हैं कि मौलाना साहब ने भी वो सीट पैसे देकर ख़रीदी है। इससे पहले पतन के कुछ ज़राए से हमें ये खबर मिली थी कि पिशीन की सीट में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। और फिर साथ ही सीनियर सहाफ़ी हैं रियाजुल हक, उनकी ये खबर है कि मौलाना साहब ने पिशीन की सीट 12 करोड़ रुपए देकर ख़रीदी और इस हवाले से उनका ये भी दावा है कि मौलाना ने कुछ सहाफ़ियों को वो मैसेजेस भी दिखाए जिसमें वो सारी चीज़ें मौलाना के साथ उन्होंने वो कम्युनिकेशन की और ये सारे मामलात तय पाए थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना साहब भी जिस ईंट पर पाँव रख के खड़े हैं वो ईंट किसी भी वक्त गिर सकती है और मौलाना साहब ये खुद भी जानते हैं। मौलाना साहब ये भी जानते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है या असम्बली है, ये अवाम के मैंडेट से नहीं आई। वैसे तो हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लेकिन वो धांधली के जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत महदूद पैमाने पर होते हैं। यहाँ हालत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है, बल्कि पतन रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ें जो अब तक की शाया हो चुकी हैं, उसके मुताबिक भी तकरीबन कोई 210 से 220 के दरमियान सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। हम गुज़श्ता साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मुसलसल ये कह रहे थे कि पीटीआई कम अज़ कम 3/4 सीटें जीतेगी, बल्कि क्या उसको कहना चाहिए कि 3/4, बिल्कुल 2/3 वाला तो मामला बहुत पीछे रह गया था। ये 3/4 सीटें बनती थी, तकरीबन 70 से 80% के दरमियान सीटें, और तकरीबन उसी तरह के नताइज जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। अगर इंटरनेट बंद ना होता या दीगर सारी चीज़ें उस वक्त इलेक्शन डे पर ना होती तो शायद नताइज इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होते। अब इलेक्शन हो चुके, धांधली ज़दा मैंडेट इस वक्त असम्बली में मौजूद है, मौलाना साहब ये जानते हैं और इसी वजह से मौलाना साहब इस आइनी तरमीम का उस तरह साथ देना नहीं चाहते जिसकी वजह से उनकी सियासत ख़त्म हो जाए। इस वक्त ये बात लिखी पड़ी है, तमाम सियासी पंडित ये बात जानते हैं कि इन हालात में इस असम्बली के साथ, इस हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी खड़ा होगा या जो भी इमरान खान और अवाम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, वो पाकिस्तान की सियासत में अपनी खुदकुशी अपने हाथों से खुद करेगा। और आप ये भी देखें कि मौलाना साहब चूँकि एक बड़े घाक किस्म के सियासतदान हैं, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, इन बारीकियों को, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून का मुसवदा मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया और बिलावल के मुसवदे के हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं किया बल्कि अपनी तजावीज़ दी। अब मौलाना साहब का जो मुसवदा था उसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो की थी, उसके अंदर ना तो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला नुक्ता था, उसके अंदर ना तो 3 जजेस के पैनल के ज़रिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का जो नुक्ता था वो उसके अंदर शामिल था, और ना ही उसके अंदर आइनी अदालत के क़याम का जो एक पॉइंट था
ترمیم تھی وہ اس کے اندر شامل تھی. تو یہ 3 مین چیزیں بنتی ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان نہ بنے. کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جنہوں نے 2010 میں پنجاب کے اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور امریکہ کی جانب سے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے غالباً کوئی فنڈ پاکستان کو دیا گیا تھا جس کی سربراہی مریم صفدراوان کے ذمہ لگائی گئی تھی، اور اس کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں آئی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ نے فوری طور پر مریم صفدراوان کو اس امریکی فنڈ سے جو بچوں کی تعلیم سے متعلق تھا اس کی سربراہی سے اس سے مکمل طور پر الگ کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک ذاتی رنجش کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام بنتا ہے کہ وہ مریم صفدراوان اور مسلم لیگ نون اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان پہلے سے موجود ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب یہ بھی اپنے فیصلوں سے کہیں نہ کہیں اشارے دے چکے ہیں. مخصوص نشستوں والے فیصلے میں تو وہ بڑے دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے خواجہ آصف صاحب کو مسلم لیگ نون کو شدید پریشانی ہے. اور یہ پریشانی اب اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ گزشتہ روز میں نے آپ کو سینئر صحافی اور اینکر نصرت جاوید صاحب کی ایک ٹویٹ بتائی تھی کہ نصرت جاوید صاحب کے بقول وزیر اعظم اور وزیر دفاع کسی محفوظ بنکر میں بیٹھ کر کانپ رہے ہوں گے. تو یہ حالات اس وقت ان لوگوں کے لیے ہو چکے ہیں. جتنا بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت کا نظام پیرلل میں چل رہا ہے لیکن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب جو اس وقت بظاہر پی ٹی آئی کے فرنٹ فٹ پر ہیں، اور مولانا صاحب کی وجہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر عمران خان جیل سے بیٹھ کر ان آئینی ترامیم کے راستے میں رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایک سیاسی جماعت مکمل طور پر ان آئینی ترامیم کے خلاف کھڑی ہے تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کہنا چاہیے. مولانا صاحب بھی کہیں نہ کہیں جزوی طور پر اپنی تجاویز وہ اس حوالے سے دے چکے ہیں. جبکہ آج جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس کے اندر بھی بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی، بہت زیادہ بحث تکرار ہوئی، اور اس تلخ کلامی کی وجہ یہ لگائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا مسودہ اس نے ابھی تک نہیں دیا. مسودہ تو چھوڑے بلکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک اپنی تجاویز تک نہیں دی گئی اور کوئی رائے نہیں دی گئی کمیٹی کے اندر. اور اسی دکھ کا اظہار آج سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کیا کہ پی ٹی آئی نے ڈرافٹ دینا تو درکنار، پی ٹی آئی نے ابھی تک اپنی رائے اور تجاویز تک کمیٹی کے اندر نہیں دی. اور اگر کسی سیاسی جماعت نے تجاویز دی ہیں تو مسلم لیگ نون کا ڈرافٹ آیا، پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ آیا، مولانا صاحب کا ڈرافٹ آیا، اے این پی کا ڈرافٹ آیا، اور ان سیاسی جماعتوں کے ڈرافٹ آ چکے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا ڈرافٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان ساری چیزوں کو لنک کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات، اور اس حوالے سے اس پر بھی میں ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ آج شیئر کروں گا کہ اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑی پیش رفت بہت جلد ہونے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آج رات ہی یہ بڑی ملاقات عمران خان کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو اب جو اے این پی کا مسودہ ہے وہ بھی کسی حد تک حکومت اور پیپلز پارٹی کی حمایت میں ہوگا. اس کے علاوہ ایم کیو ایم ویسے ہی اس مسودے کی یا پیپلز پارٹی کے جو مسودہ ہے اس کی حمایت کر چکی ہے. تو چیزیں اب آہستہ آہستہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو وہ اتفاق رائے کیا ہے؟ وہ اتفاق رائے یہی ہے کہ اب معاملہ چل رہا ہے کچھ لو اور کچھ دو کا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان نہ بنے، اور اس کے بدلے میں ہم آئینی عدالت نہیں بناتے. یعنی جو تجویز مولانا صاحب نے دی تھی، بلکہ سب سے پہلے ہم نے یہ تجویز اپنے ولاگز میں دی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر شریعت ایپلٹ بینچ ہو سکتا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل ایپلٹ بینچ بھی ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ سیپریٹ ججز بھی بھرتی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ سپریم کورٹ کے ہی سینئر ترین 5 یا 7 ججز کو آپ ان پر مشتمل بینچ بنا سکتے ہیں. کوئی بھی اس طرح کا طریقہ جو ہے جو ڈویبل ہو وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہ ہو سکے یا اس کے اوپر کوئی بات چیت نہ ہو سکے. تو اب معاملات یہ چل رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے اور ان کی جگہ 3 ججز کا پینل ہو، اور وہ پینل جو ہے ان میں سے ہم ڈیسائیڈ کریں، یعنی جوڈیشل کمیشن ڈیسائیڈ کرے کہ کون چیف جسٹس ہوگا. جبکہ دوسری جانب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اس پینل کے بدلے میں
ہم آئینی عدالت کے قیام کا جو ایک ہمارا مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا، ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز میں نے آپ کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو پینل والی بات ہے وہ بھی پیپلز پارٹی اور حکومت کے ساتھ یعنی مسلم لیگ نون کے ساتھ کی گئی ہے، اور پینل کی جو تجویز تھی مولانا صاحب کی جانب سے وہ ڈراپ کرنے کا کہا گیا، اس پر اتفاق رائے نہیں کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے مکمل طور پر مولانا صاحب کے پیچھے کھیل رہی ہے، اور مولانا صاحب کے ذریعے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اس کو سیف بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی مولانا صاحب کی ضرورت ہے، کیونکہ مولانا صاحب اور ان کے بیٹے کی سیاست اگر زندہ رہ سکتی ہے تو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ اگر ایک قدم مولانا صاحب نے غلط سائیڈ پہ اٹھا لیا تو ان کا اور ان کے بیٹے کا پھر آئندہ پاکستان کی سیاست میں منتخب ہونا شاید ناممکن ہو جائے۔ اس بار بھی آپ دیکھ لیں کہ مولانا صاحب اپنی جو ایک شکل بچانے کے لیے، اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے پشین میں ایک سیٹ جیتی، اور وہ بھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 12 کروڑ روپے دے کر وہ سیٹ جیتی گئی ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مولانا صاحب اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کس حد تک خوف کا شکار ہیں، کس حد تک وہ پریشان ہیں، اور یہ ساری پریشانیاں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب وہ ان موجودہ کرائسس کے حالات میں، ان موجودہ بحرانوں میں وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں، اور تاریخ کی درست سمت یہ کہتی ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ جس سیاسی جماعت کو ملا ہے اس کو وہ ملنا چاہیے۔ بلاول صاحب نے آج بھی کراچی میں ایک ایونٹ میں وہ شریک تھے، وہاں پر انہوں نے اپنی تقریر کی، خطاب کیا، اور اس میں بھی انہوں نے ایک طرح سے دھمکیاں دینے کی کوشش کی۔ ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، میرے والد اور والدہ کے خلاف مقدمات بنائے گئے، عدالتوں نے ان کے خلاف ظلم اور زیادتیاں کی، ان کے خلاف فیصلے دیے، بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف زرداری کے خلاف مقدمات کبھی کراچی میں ہوتے تھے، کبھی راول پنڈی میں اور کبھی لاہور میں۔ تو سوال یہاں پر صرف ایک بنتا ہے بلاول سے کہ بلاول صاحب، جس وقت آپ کے والد اور والدہ کے خلاف یہ جیلی مقدمات بن رہے تھے اور بنائے جا رہے تھے اور ان کے اوپر سماعتیں ہو رہی تھی، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ کیا اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی یا عمران خان کی حکومت تھی؟ کیا نواز شریف کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی یا نہیں تھی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مقدمات نواز شریف نے بنائے، مقدمات ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی، بے نظیر اور آصف زرداری کو انتقام کا نشانہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اور اس وقت جو نواز شریف کے چاہنے والے چند جرنیل تھے انہوں نے بنایا، تو پھر آج آپ عمران خان سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ آج آپ پاکستان کی عدالتوں سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ جن لوگوں نے آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے خلاف جیلی مقدمات بنائے، آج انہی کے ساتھ مل کر آپ عدلیہ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، اور جو اصل مجرم بنتے ہیں ان کو ساتھ ملا کے آپ آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلاول صاحب کہ جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز ہی الٹی سائڈ سے کیا ہے تو پھر آپ منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ کچھ خرابیاں، کچھ غلطیاں بلاول کے اندر ہیں، اور بلاول شاید ان کو پتہ نہیں جان بوجھ کے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، یا وہ اس طرف جانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ان کے پر جلتے ہیں، کیونکہ بلاول ہر صورت وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کا جو راستہ ہے وہ گیٹ نمبر 4 سے ہو کے گزرتا ہے، تو وہاں سے پھر بلاول کو سر جھکا کے ناک رگڑ کر بوٹ پالش کرتے ہوئے ہی جانا پڑے گا، جیسے شہباز شریف صاحب ڈگی میں بیٹھ کر چھپ کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ بلاول کو خود دیکھنا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کریں گے، یا عوام کی جو طاقت اور قوت ہے، عوام کی جو ووٹ کی پرچی ہے، اس کے اوپر آپ اعتماد کریں گے۔ دیکھیں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیاست ایک بہت صبر آزما کھیل ہے، اور صبر آزما کھیل کے اندر آپ جلد بازی نہیں کر سکتے۔ یہاں سیاسی جماعتوں کو 5-5 10-10 سال صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھارت میں دیکھ لیں، جب نریندر مودی صاحب کی حکومت بنی 2014 یا 15 میں بنی، اور اس وقت سے لے کے آج آپ دیکھ لیں کہ تیسری ٹرم ہے اس کی بی جے پی کی، اور نریندر مودی صاحب وزیر اعظم بھارت بنے ہیں، اور کانگریس آج 12 سال ہو رہے ہیں، 2 ٹرم وہ تو مسلسل تو وہ ہار چکے، اب تیسری ٹرم بھی ہار چکے، مزید 5 سال انتظار کریں گے، پھر اگلے 5 سال بعد جا کر دیکھیں گے کہ کیا وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آتے ہیں، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں۔ یہاں آپ کو 10-10 15-15 20-20 سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے،
اور جب عوام کی رائے آپ کے ساتھ ملتی ہے تب آپ حکومت میں آتے ہیں. یہاں آپ سے صبر نہیں ہو رہا, آپ حکومت چاہتے ہیں, ہر صورت چاہتے ہیں, آپ کے والد زندہ ہیں, ان کی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے, یہ آپ کی ٹوٹل سیاست ہے, یہ ٹوٹل آپ کا یہ مقصد ہے. تو پھر بتائیں کہ اس صورت میں جب آپ غلط سیاسی فیصلے لیں گے تو ان غلط سیاسی فیصلوں کے بڑے طویل مدتی اثرات ہوتے ہیں, اور کیا پھر آپ کی پیپلز پارٹی اور آپ وہ طویل مدتی جو اثرات ہیں وہ برداشت کر جائیں گے؟ یہ اہم سوال ہے جو بلاول کو خود کو شیشے کے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے, اور اس کا جواب بلاول کو اور کوئی نہیں دے سکتا. اب یہ جو آئین پر خودکش حملہ کرنے کے حوالے سے بات ہے, اب اس پر بلاول کی جانب سے جو ایک اندیا ہمیں آج ملا ہے وہ یہ ہے کہ 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس میں ان کی شہادت ہوئی تھی, اور اس کے اوپر اب پیپلز پارٹی جو اس کی اینیورسری ہے وہ منائے گی, اور اس حوالے سے حیدرآباد میں غالباً پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بڑے جلسے کا بھی اہتمام کیا گیا, اور اسی حوالے سے یہ اندیا مل رہا ہے کہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ممکنہ طور پہ 18 اکتوبر کو پارلیمان کے اندر یہ آئینی ترامیم بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اس کو ریلیٹ کیا جائے گا بے نظیر بھٹو کی شہادت کو, اور پھر ان کا وہ خواب چارٹر آف ڈیموکریسی سے متعلق کہ انہوں نے آئینی عدالت کے قیام اور میثاق جمہوریت کی دیگر بہت شکوں پر عمل درآمد کرنا چاہتی تھیں لیکن وہ نہیں کر سکیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس حوالے سے بلاول کو کوئی کامیابی ملتی ہے یا نہیں, لیکن ایک بات طے ہے کہ بلاول اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکے. مولانا صاحب ان کے آگے مزاحمت کر رہے ہیں, اور مولانا صاحب کے پیچھے ہے عمران خان اور پی ٹی آئی, اور مولانا صاحب اب تک کی سیاست میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں, اور بلاول صاحب اور مسلم لیگ نون سمیت اسٹیبلشمنٹ ہمیں ناک آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. بظاہر عمران خان جیل سے بیٹھ کر جیت رہے ہیں, ہاں اس میں کوئی ہنگامی قسم کی ایسی پیش رفت نہ ہو کہ کہا جائے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں, کیونکہ کچھ ویریبلز ایسے ہوتے ہیں جو آپ بالکل اوپن رکھتے ہیں, اور وہ ویریبلز اگر ان کے ساتھ بھی آپ چھیڑ چھاڑ کریں تو نتائج تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے ویریبلز ہیں جو راتوں رات آپ ان کو ہنگامی طور پر تبدیل کریں اور اس کی وجہ سے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی تک پی ٹی آئی بہت سیف کھیل رہی ہے, بہت بہترین کھیل رہی ہے, اپنی تجاویز تک نہیں دی, اپنا مسودہ شیئر کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سیاست کیا ہے. وہ اس چیز کو ڈریگ آن کرنا چاہتے ہیں, لنگر آن کرنا چاہتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد تک, تاکہ پھر سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھا جائے اور بات چیت کی جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مولانا کو آگے کرتے ہوئے اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے. لیکن اب تک کی جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی آئینی عدالت سے پیچھے ہٹ رہی ہے, آئینی بینچ پر تیار ہے, لیکن جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے, ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, جو بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت دیں, اللہ حافظ.